बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलास व रुबा सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिर रऊफ़िर रहीम। सामीन किराम, हमसे एक मसला पूछा गया कि शिया और सुन्नी का निकाह जायज़ है या नहीं है। हालांकि इस हवाले से रमज़ानुल मुबारक में मोहम्मद उवैस रब्बानी साहब का एक पॉडकास्ट था, उसमें मेरे साथ देवबंदी आलिम मुफ्ती अब्दुल बाकी साहब थे और अमीन शहीदी साहब शिया की तरफ से। उसमें मैंने तफसीली गुफ्तगू की थी जो कि मोहम्मद उवैस रब्बानी साहब के उवैस रब्बानी चैनल पर मौजूद है। लेकिन फिर ये मसला बार बार पूछा जा रहा है और एक साहिबा अज़ीमपुरा से, कराची से, उन्होंने पूछा कि हमारे कज़न का मामला है कि जो रुक नहीं रहे वो शिया से निकाह करना चाहते हैं, तो इस बारे में आप कुछ चीज़ें बताएं। तो मैंने मुख्तलिफ़ फतवा जाज से उनको इबारतें भेजी, तो मैंने सोचा कि इस पर बार दिगर बात कर दी जाए, क्योंकि लोग इसको देखते रहते हैं और लोग मसाइल को समझना भी चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि हदीस शरीफ के अंदर आता है कि औरत से 4 वजहों से निकाह करो। बुखारी शरीफ की ये हदीस है। उनमें से एक ये है कि औरत का हसब और नसब, इससे निकाह किया जाए, और औरत के माल की वजह से निकाह किया जाए, और उसके हुस्न की वजह से और दीन की वजह से। तो सरकार ने फरमाया कि दीनी जो मामला है इसमें तो कामयाब हो जा। तो शिया और सुन्नी का जो आपस में निकाह का मसला पूछा जाता है, या पूछा गया है, या पूछा जा रहा है, या पूछा जाएगा, इस मसले का ताल्लुक़ खालिसतन जो है वो शरीयत के साथ है, और इसको किसी भी फ़िरक़ा वारियत के हिसाब से कहकर इससे जान नहीं छुड़ाई जा सकती और नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उस वक्त मैंने ये बात कही थी जिस पर शहीदी साहब बड़ी बातें कर रहे थे कि इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह ने शिया और सुन्नी का निकाह जो है इसको हराम लिखा है। और ज़ाहिर सी बात है, इमाम अहले सुन्नत जिसको हराम लिखते हैं वो अपने हाथ से नहीं लिखते। मुतक़द्दिमीन फ़ुक़हाए किराम की या मुताख़िरीन फ़ुक़हाए किराम की तसरीहात उस पर मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से वो बात करते हैं। तो इस वक्त मेरे पास जो है वो फ़तवा रज़विया शरीफ की 26वीं जिल्द है 26, और इसमें सवा है 73। सवाल इस तरह से हुआ इमाम अहले सुन्नत से कि एक सुन्नी आदमी फ़ौत हो गया, उसने एक सुन्नी ज़ोजा और एक शिया ज़ोजा छोड़ी, तो आया वो जो उसका तरका होगा वो कैसे तकसीम होगा। तो इमाम अहले सुन्नत इसका जवाब देते हैं, अल जवाब तहरीरात मुस्तैद लखनऊ व तजर्बा ख़वास व अवाम शिया से साबित कि इस ज़माने के शिया ज़रूरियात दीनिया के मुनकिर हैं, तो हरगिज़ ना उनसे मुनाकहत जायज़, ना वो निकाह शरअन निकाह, ना वो अहले सुन्नत का तरका पा सकें, ना अहले सुन्नत को इनका मूरिस कह सकें। इमाम अहले सुन्नत ने इस पर जो इबारत पेश की है वो फ़तवा आलमगीरी की है, और ये मेरे पास फ़तवा आलमगीरी मौजूद है। इसके अंदर किताब सीयर के अंदर ये इबारत मैंने अभी देखी और पढ़ी, मौजूद है। इमाम अहले सुन्नत ने उसको कोट किया जो कि अल-बाबुत-तासे की इबारत है, और अल-बाबुत-तासे जो है वो इसमें जो है अहकामुल मुर्तद्दीन के बारे में है कि मुर्तद्दीन के जो अहकाम है वो क्या हैं। फ़तवा आलमगीरी की रिवायत, जिसको हिंदिया भी कहते हैं, इबारत जो इमाम अहले सुन्नत ने ज़िक्र की, समात फ़रमाएँ, याजिब इकफ़ार अर्रवाफ़िज़ फ़ी क़ौलिहिम बिरिजअतिल अमवात इलद दुनिया। इमाम अहले सुन्नत जिस इबारत को नकल करते हैं वो आलमगीरी में भी है। इसका तर्जमा राफ़ज़ियों को काफ़िर करार देना वाजिब है। क्यों वाजिब है? फ़ी क़ौलिहिम, इनकी इस कौल की वजह से, बिरिजअतिल अमवात कि मुर्दे दुनिया की तरफ लौट आते हैं। ये अक़ीदा सरासर इस्लाम के मनाफ़ी है। व बिक़ौलिहिम, और उनका एक और कौल भी है, फ़ी ख़ुरूज इमाम बातिन, कि इनके इस कौल की वजह से कि इमाम बातिन का ज़हूर होना है। यहाँ तक कि कहा इला मन क़ाला, आगे बहुत सारी उसमें चीज़ें हैं, आप पढ़ना चाहते हैं तो फ़तवा आलमगीरी में भी देखें, किताब सैयर में, और दीगर फ़तवा जात में भी आप देख सकते हैं, रद्दुल मुख्तार वग़ैरह में, सब में ये बातें आई हैं। जहाँ मुर्तद्दीन के अहकाम बयान किए गए हैं उन बाबों के अंदर फ़ुक़हा ने इसको तफ़सीलन ज़िक्र किया है।
فرمایا کہ وَهَؤُلَاءِ الْقَوْمُ خَارِجُونَ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ وَأَحْكَامُهُمْ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّينَ كَذَا فِي الظَّهِيرَةِ۔ تو عالمگیری نے ظہیرہ کا حوالہ دیا، اور یہ قوم ملت اسلام سے خارج ہے اور ان کے احکام مرتدوں جیسے ہیں یوں ہی ظہیریہ میں ہے۔ اب اس کے اندر چند چیزیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ امام اہل سنت نے یہاں جو تحریرات کا حوالہ دیا ہے وہ لکھنؤ کا، بھارت کے اندر یہ جگہ ہے، تو شیعہ کی زیادہ جو بنیاد ہے وہ یہیں سے ہے۔ اور پھر دوسرا کہا کہ ان کے خواص، تجربہ خواص و عوام شیعہ جو ہیں وہ اکثر ضروریات دین کا منکر ہیں۔ یہ تو خیر میں بھی اس بات کا گواہ ہوں کہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی ہی نہیں مانتے، جس سے قرآن کریم کا جو ہے وہ انکار لازم آتا ہے اور اس سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور حالیہ ماضی قریب کے اندر میرا ایک پوڈ کاسٹ ہوا مفتی فضل ہمدرد کے ساتھ، وہاں کوئی معصومی کر کے آئے ہوئے تھے، شیعہ کے کوئی مدرس تھے، یہ میر پور خاص کی سائیڈ وغیرہ سے، وہ پروگرام بڑا چلا بھی ہے، اس پر بڑے میمز وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں۔ تو اس میں اس نے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کی ایک عبارت پڑھی تھی کہ مولا کائنات انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں، جبکہ وہاں سید المرسلین کی جگہ سید المسلمین یا مومنین ہے، اور دوسرا اس حدیث میں بھی کلام ہے۔ تو اس پر میں نے ان سے کہا تھا اس پوڈ کاسٹ میں کہ یہ عقیدہ کفریہ ہے۔ پھر جب بعد میں پروگرام ہو گیا تو فضل ہمدرد اس پروگرام کے میزبان تھے، ان کے ساتھ بحیثیت اینکر میں بیٹھتا ہوں، وگرنہ وہ شخص بھی جو ہے وہ شیعہ ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ نے ایسی بات کہی اور اس بات پر آپ نے زور دیا کہ پورا اہل تشیع مذہب جو ہے اس بات پہ کھڑا ہوا ہے کہ مولا کائنات جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں۔ اور پھر شیخین کے بارے میں یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، الامان والحفیظ، امام اہل سنت نے اس 23ویں جلد کے اندر بہت ساری چیزیں نقل فرمائی ہیں، آپ پڑھیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اور وہ جو رافضی بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے اندر، وہ تو جناب شیخین کے اسلام کا بھی منکر ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی کتابوں ہی سے نکال رہا ہے، اور ان کی کتابیں ان جو ہے لغویات سے بھری پڑی ہیں جو صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ بھی ہے، اور بعض کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ بھائی نبی سیدنا علی المرتضیٰ اور جبریل امین کو غلطی ہوئی معاذ اللہ، اگر ایسا عقیدہ ہے، اور پھر یہ قرآن اصل قرآن نہیں ہے، اس طرح کے اگر عقائد ہوں تو ایسے لوگوں سے نکاح کرنا جو ہے وہ شریعت کی روح سے درست نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ جب شیعہ لڑکی سے نکاح کرنے جا رہے ہیں تو کیا سب سنی لڑکیاں ختم ہو گئی ہیں؟ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی سنی لڑکی آپ کو میسر نہیں آ رہی، آپ شیعہ لڑکی کی طرف جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں؟ شیعہ لڑکی اگر آپ بیاہ کے گھر میں لائیں گے تو وہ تو حضرات شیخین کو نہیں مانتی، اگر وہ خلافت کا انکار کرتی ہے تو وہ تو کافرہ ہے پھر، اور اگر وہ خلافت کا انکار نہیں کرتی، وہ افضلیت کا انکار کرتی ہے، مولا کائنات کو افضل مانتی ہے، انبیاء سے افضل مانتی ہے، پھر بھی کافرہ ہے۔ اور اگر وہ انبیاء سے افضل نہیں مانتی، وہ حضرات شیخین سے افضل مانتی ہے، جناب صدیق اکبر اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر اس کو وہ افضل مانتی ہے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ گمراہ ہے۔ تو آپ گمراہ خاتون سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب امام اہل سنت نے مطلقاً منع کر دیا کہ روافظ کے ساتھ شادی نہیں ہے، آپ دیکھیے فتاوی رضویہ شریف، ہم جلد بھی لگا دیں گے اس میں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ چیزیں نکال سکیں۔ اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ اگر شریعت نے اس نکاح کو ناجائز قرار دیا ہے، تو اگر کوئی یہ کام کر لیتا ہے، شیعہ اور سنی لڑکی کا آپس میں، شیعہ اور لڑکی اور سنی لڑکے کا نکاح ہو جاتا ہے، یا اس کا عکس کر لیں، تو اب دیکھیے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو شیعہ لڑکا ہوگا تو اس کی افطار تو پہلے ہے، تو سنی تو پہلے افطار کرتے ہیں، تو شیعہ تو پھر 8-10 منٹ 15 منٹ بعد میں کریں گے۔ تو گھر کے اندر عجیب ماحول ہو رہا ہے کہ شوہر صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کے افطار کر رہے ہیں اور بیوی صاحبہ جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح پھر سحری کا معاملہ ہے، اس کی پہلے بند ہو جائے گی، روزہ چھوڑ دے گی کھانا پینا وہ، اور سنی کی تو سحری جو ہے وہ بعد میں۔ پھر نمازوں کی اجتماع کا مسئلہ آئے گا کہ وہ جمع صلاتین کرتے ہیں، ظہر اور عصر کو اور پھر مغرب اور عشاء کو اور صبح،
تراویح کی نماز تو ان کے ہاں ہے ہی نہیں ہے۔ تو بہت ساری ایسے مسائل ہیں شریعت مطالعہ کے اندر جو کہ جن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس نکاح سے بچیں، کیونکہ شریعت کے اندر یہ حرام ہے۔ ہمارے فقہاء کرام نے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ رد المختار کا ہے، یہ عالمگیری کا مسئلہ ہے، یہ تنویر الابصار کا مسئلہ ہے، در مختار کا مسئلہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ مسئلہ کوئی فقہ کی کتابوں کا تھوڑی ہے، یہ مسئلہ تو ضروریات دینیہ کی بنیاد پر ہے نا، کہ اختلاف الدین دین جو ہے اگر ہے تو پھر تو نکاح نہیں ہوگا نا۔ تو اس سے بچیں۔ اگر وہ اس کے عقائد کفریہ نہیں ہیں تو گمراہ تو ضرور ہیں نا۔ تو آپ ایک کفریہ عقائد رکھنے والے سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں؟ آپ گمراہ شخص سے کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں؟ تو اس سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کریں، اور ایسے شخص سے شادی کریں کہ جس کے اور آپ کے ہاں ہم آہنگی ہو۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ آپ اگر شیعوں کے علاوہ بھی فرق میں شادیاں کر رہے ہیں تو وہ لڑکیاں بھی آپ کی ہم مزاج ہونی چاہیے مکتب کے اعتبار سے۔ اور صحابہ کرام کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہم کسی طرح کا الیک سلیک نہیں رکھ سکتے جو صحابہ کرام پر سب و شتم کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ ابھی میں عبارتیں دیکھ رہا تھا، فقہاء کرام نے فرمایا من سب الشیخین، جو شیخین کو سب و شتم کرے، ویلعنہما، اور ان کو لعنت کرے، فہو کافر۔ تو اس کے بارے میں تو واضح طور پر ہماری تصریحات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور مجھے حیرت ہوئی اس پوڈ کاسٹ میں، امین شہیدی صاحب نے کہا کہ میری ایک بہو جو ہے وہ سنی ہے اور ایک میری بہو جو ہے وہ شیعہ ہے۔ تو عجیب و غریب بات ہے، یعنی کہ اتنا بڑا آدمی وہ یہ بات کر رہا ہے کہ حالانکہ شیعہ اور سنی کے مابین سب سے بڑا فرق تو یہ ہے نا کہ ہم شیخین کی افضلیت کے قائل ہیں اور وہ مولا کائنات کی افضلیت کے قائل ہیں۔ تو ہمارے نزدیک تو وہ گمراہ ہیں، ان کے نزدیک نہ جانے ہم کیا کیا ہیں۔ تو ایک اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس ایک بڑے آدمی نے جب اپنی بیٹے کی شادی کروائی ہوئی ہے، سنی کسی لڑکی سے کروائی، پہلے تو میں مانتا ہی نہیں ہوں، اگر ایسا ہے بھی ہے تو پھر اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے مشرب کے ساتھ، اپنے مسلک کے ساتھ جو ہے وہ کتنے مخلص ہیں۔ البتہ اہل سنت میں سے وہ لوگ کہ جو امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کو فالو کرتے ہیں یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فالو کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی شادیاں جو ہیں وہ اہل تشیع سے بالکل ٹھیک نہیں ہیں، اور ہمارے تمام فتاوی جات یہی کہتے ہیں، اور ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، کتابیں بھی نیٹ پہ بھی پڑھی ہوئی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آئی ہوئی ہیں اس پہ پڑھی ہوئی ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ عورتوں میں سے تمہیں جو خوش لگے 2 2 3 3 4 4 سے نکاح کرو، یعنی 2 بھی ہو سکتی ہیں، 3 بھی اور 4 بھی، جتنی تمہیں طاقت دی ہے، اور اگر تمہیں خوف ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پہ ہی جو ہے وہ گزارا کرو، لیکن شادی کرنے سے کم یہ دیکھیں کہ آپ محب صحابہ ہیں، محب اہل بیت ہیں، محب رسول ہیں، محب قرآن ہیں، محب حدیث ہیں، تو آپ جس سے شادی کر رہے ہیں تو آیا وہ آپ کے افکار اور نظریات سے ان کا ایک موافقت پیدا ہوگی، اور رجحان بھی ہے یا نہیں ہے، تو ان چیزوں کو دیکھا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔